वेलकम बैक। सीटीडी ने कोयटा में दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सीटीडी ने सरियाब में कार्रवाई करते हुए 2 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान धमाका खेज मवाद, खुदकार हथियार भी बरामद किए गए। दहशत गर्दों का आइंदा 72 घंटों में कार्रवाई का मंसूबा था। गिरफ्तार दहशत गर्दों से मजीद तहकीकात जारी हैं। शेखुपुरा में सालार सैदा के करीब कार और ट्रैक्टर में तसादम के नतीजे में 2 अफराद जहां बहक 6 जख्मी हो गए। कार सवार फैमिली मरियमाबाद से वापस लाहौर जा रही थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई में इख्तलाफात और करप्शन के इल्जामात। आतिफ खान का भी वजीर आला अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में आतिफ खान ने कहा, पार्टी क़यादत ने बानी से गंडापुर के बयान की तस्दीक की यकीन दहानी कराई है। सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कहा, इख्तलाफात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कारकुन बानी के साथ हैं। सीनियर क़यादत इख्तलाफात के लिए पार्टी फोरम इस्तेमाल करें। पॉलिटिकल कमेटी ने इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। अली अमीन, असद कैसर, आतिफ खान सब पुरएतमाद हैं। आइंदा हफ्ते से सूबे भर में एहतजाज होगा। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि फोरम होना चाहिए, जैसी बातें करे। इख्तिलाफ का पार्टी की सियासत पे कोई असर नहीं पड़ता। पार्टी की सीनियर क़यादत ने उसका नोटिस लिया है और दोनों साइड को ये कहा है कि आप दोनों ने इसमें मजीद आगे नहीं बढ़ना। लीगल कमेटी में बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। पे अली अमीन साहब पे भी मेरा एतमाद है, मेरा कैसर साहब पे, आतिफ खान साहब पे मेरा ये यकीन है कि ये सारे जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर चुके पार्टी से आज तक जुड़े हुए हैं, किसी के नियत पे शक नहीं करूंगा। इख्तिलाफ करूंगा, वो पहले भी करता हूँ, बाद में भी करूँगा। अगली हफ्ते से हम पट्टियाँ बांधेंगे। सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में एहतजाज होगा। हमारे साथ राब्ते में थे कल से इमान अकरम राजा साहब। वो कह रहे हैं कि हम खुद इमरान खान साहब से कंफर्म करेंगे उन्होंने ऐसी बात की है या नहीं की, या इमरान खान साहब का इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है। पार्टी की लीडरशिप पे छोड़ दिया है कि वो जो आगे खान साहब से राब्ता करके जो लाएमल देना चाहते हैं वो दे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा, कम से कम मेरे इल्म में नहीं। मानी पहले किसी सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आते थे, अब कहते मुझे बुलाओ। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा, अभिनंदन वाक़े पर आर्मी चीफ 1.5 घंटा बानी को मीटिंग की सदारत के लिए मनाते रहे, लेकिन वो ना आए। पहले अमरीका को आंखें दिखाते रहे, अब जेल में हैं तो हक में बयान देने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। जब हुकूमत में आए तो कोई सोच नहीं सकता था बिजली सस्ती हो जाएगी। साल तक एतमाद पास करवा के PTI से इक़्तिदार लिया था। पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा था तबाही थी। रात को सोते थे कि खौफ आता था कि IMF जो है वो हमारा हाथ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाएगी। जनरल बाजवा और जनरल फैज सिक्योरिटी की मीटिंग में आते थे हमें ब्रीफिंग देने, ये हमारे साथ नहीं बैठता था। वो अभिनंदन क्या जहाज नहीं गिराया था, 1.5 घंटा बाजवा इसको कहता रहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आके इस मीटिंग की सदारत करो। नहीं आया। अब कैदी नंबर 804 कहता मुझे मीटिंग में लेके जाओ। कल अमरीका को कहते थे गुलामी नामंजूर, उन्होंने कहते कि सानू इमरान खान रिहा करो। वो भी बड़ा खोचले ने बयान नहीं दिता। उन्होंने खोचले अंग्रेजी ट्रांसलेट करते रहते, उन्होंने समझ नहीं आनी मैं की किया है। आसिफ जरदारी कोरोना में मुब्तला हुए, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। वो तिबी तौर पर फिट है और कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर मुमलिकत के ज़ाती मौलिस डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी मुखालफिन हर बात को ट्विस्ट करते हैं। इंडियन मीडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम वीडियोज़ और तस्वीरें जाली हैं। कोई मंसूबा सदर के दस्तखत से मंजूर नहीं हो सकता, फैसले काबीना करती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी ने कहा कि सिंध ने कैनालों के मंसूबे पर एतराज़ उठाया, मुश्तरका मुफादात कौंसिल की मीटिंग बुला ले और फैसला करें। सेनेटर अफनानुल्लाह ने जवाब दिया, सदर मुमलिकत के कैनाल मंसूबे पर दस्तखत मौजूद हैं। अब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि सदर की बात पर तवज्जो न दे। सिंध में एहतजाज के बाद पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है और कैनाल का मामला नून लीग पर डाल दिया। कोई भी प्रोजेक्ट सदर साहब की साइन से तो अप्रूव हो ही नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे हुकूमत चलती है, वजीर आजम और उसकी काबीना के तहत चलती है। इस मंसूबे की भी मंजूरी एक्निक ने देनी है, सदर साहब ने तो देनी नहीं। सिंध ने इस मंसूबे पे एतराज उठाया। सिंध का मुतालबा ये है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुला लें, आप उसके अंदर फैसला कर दें, हम अपने मुकदमा वहाँ लड़ेंगे। जरदारी साहब खाली सदर मुमलिकत नहीं, को चेयरमैन भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। वो ये कहते हैं कि विफाक और तमाम सूबे फंड्स जारी करें कनाल्स के प्रोजेक्ट्स के लिए। 8 जुलाई 2024 की प्रेस रिलीज में इसका मतलब यही है ना कि आप एज ए प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, को चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी। अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सदर साहब की बात को सीरियसली ना लिया जाए, ये कोई बात ठीक नहीं है। क्या वो बैक फायर हो गया मामला, वहाँ पे एहतजाज हुआ है तो इन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया। PDM अभी टूटी नहीं, इसका सदर अपोजिशन में और पार्टियां हुकूमत में हैं। मौलाना फजल रहमान का तौसा में खिताब।
کہا حکومت کو نشانہ بنانا پڑے گا، حزب اختلاف کو مضبوط اور متحد ہونا پڑے گا۔ کراچی میں ڈمپر ٹینکر سے جام بک ہونے والے کے لواحقین کو پلاٹ دینے کا اعلان، گورنر سندھ نے ورثا کو 12 اپریل کو بلا لیا۔ کامران کسوری یوسف گوٹ میں جام بک ہونے والی خاتون کے گھر پہنچ گئے، شوہر کو پلاٹ کی فائل دی، تینوں بچیوں کی تعلیم اپنے ذمہ لے لی۔ گورنر نے کہا کہ مہاجر کے نام پر کسی کو ڈرامہ کرنے نہیں دیں گے، ان سے بڑا کوئی مہاجر ہے تو سامنے آئے۔ ملک میں معاشی استحکام آ چکا، عید پر 870 ارب روپے کی خریداری ہوئی ہے، ترسیلات زر 36 ارب ڈالر تک لے کر جائیں گے، جو کہا اس پر عمل ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں مہنگائی میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے، IMF وفد سے گورننس پر مشاورت ہوگی۔ ٹرمپ ٹیرف کے بعد امریکہ سے بات چیت کا نیا پیکج تیار کر رہے ہیں، اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ بنا دیا گیا، اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ جائے گا۔ یہ استحکام جو ہے وہ ملک میں آ چکا ہے، جو ہم نے کمٹ کیا ہے اس کو ہم ڈیلیور کریں۔ عید الفطر پہ جو اکنامک ایکٹیویٹی بڑی ہے، the number this year is close to about 870 billion rupees. We know we are in a fund program. IMF will be here. Middle of May, late May, we will discuss with them. We're helping us. ہم نے آگے چلنا ہے اس ملک میں، ایکسپورٹ لیڈ، پروڈکٹیوٹی لیڈ، پرائیویٹ سیکٹر لے۔ کراچی میں گلستان جوہر اتوار بازار سے لاپتہ ہونے والی بچی 4 ماہ بعد والدین کو واپس مل گئی۔ گزشتہ سال دسمبر میں بچی گلستان جوہر اتوار بازار سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ بچی کو اکیلا دیکھ کر ایک فیملی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کئی ماہ کی تلاش کے باوجود والدین کا پتہ نہ چلنے پر بچی کو مارچ میں ایدھی سینٹر کے حوالے کر دیا گیا۔ ایدھی سینٹر کے عملے نے بچی کے والدین سے رابطہ کر کے بچی ان کے حوالے کر دی۔ بچی کی گمشدگی کا مقدمہ گلستان جوہر تھانے میں درج تھا۔ پنجاب پولیس اسپیشل آپریشن سیل کی متحدہ عرب امارات سے قتل اور سنگین وارداتوں میں مطلوب 2 اشتہاری ملزم متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر لیے۔ ملزم ولید اور علی زیب گجرانوالہ پولیس کو اقدام قتل میں مطلوب تھے۔ دونوں اشتہاری ملزمان متحدہ عرب امارات فرار ہو گئے تھے۔ پنجاب پولیس کی ٹیم ملزمان کو دبئی سے لے کر آج اسلام آباد پہنچے گی۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق رواں سال بیرون ملک سے گرفتار اشتہاری ملزمان کی تعداد 18 ہو گئی۔ کراچی کے علاقے ڈالمیا میں پیپلز پارٹی کا مقامی عہدیدار کے قتل کے قاتل نامزد ہونے کے باوجود تاحال قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ مقتول فائق محمد کو گھر کے قریب بیٹے اور بھتیجے کے سامنے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ تفصیلات نذیر شاہ کی رپورٹ میں۔ 18 مارچ کو کراچی کے علاقے ڈالمیا شانتی نگر میں پیپلز پارٹی کے یوسی صدر فائق محمد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ مقتول کے معصوم بچوں نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے انصاف کی اپیل کر دی۔ جس نے بھی میرے ابو کو مارا ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے جلد سے جلد۔ 2 موٹر سائیکل تھی اور 5 لڑکے تھے، 2 آگے سے آئے، ان لوگوں نے فائرنگ کی اور وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ پھر میرے ابو کو ہاتھ پہ لگی ہے، پیٹ پہ لگی ہے اور ایک یہاں پہ لگی ہے۔ فائق محمد کے بھائی کا کہنا ہے قتل کا عینی شاہد بھی ہوں، ملزمان نامزد ہونے کے باوجود پکڑے نہیں گئے۔ قاتل جو ہے نا اسرار احمد شاہ رخ خان ہے، سلیم داد ہے، حلیم داد اور اس کا بھتیجا ثاقب نام ہے جن کا، انہوں نے میرے بھائی کو مارا ہے اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ان کو۔ پیپلز پارٹی سے تعلق تھا، ڈالمیا شانتی نگر یوسی کا صدر تھا۔ مجھے بس انصاف چاہیے، ڈی جی رینجر صاحب سے، آئی جی سندھ پولیس صاحب سے، مجھے انصاف چاہیے بس۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ شعبہ تفتیش پولیس کیس پر کام کر رہی ہے۔ فائق محمد کے قتل کو 15 روز سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مقتول کے بچے کہتے ہیں کہ ان کے والد کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں شوہر نے بیوی کے قتل کو ڈکیتی مزاحمت کا رنگ دے کر مقدمہ بھی درج کروا دیا۔ بتائی گئی معلومات درست نہ نکلنے پر معاملہ مشکوک ہوا تو پولیس نے شوہر کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ تفصیلات محمد آصف خان کی رپورٹ میں۔ غم سے چور دکھنے والا یہ ہے مقتولہ سائمہ کا شوہر عرفان، جس نے اپنے 3 بچوں کی ماں اور حاملہ بیوی کے ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے کا ڈرامہ رچایا۔ ابتدائی بیان میں عرفان نے بتایا کہ ڈاکوؤں نے سائٹ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ کے علاقے میں پرس نہ دینے اور مزاحمت پر گولی مار کر اہلیہ کو قتل کیا۔ بیان میں تضاد اور جائے وقوع درست نہ بتانے پر پولیس نے معاملہ مشکوک جانتے ہوئے عرفان کو حراست میں لیا تو پولیس کو پتہ چلا کہ خاتون کی موت گھر میں ہوئی، نہ کہ اس مقام پر جو مقدمے میں بتائی گئی تھی۔ گھر سے نکلے تھے ہاسپٹل کے لیے تو چاند بنگلے کے راستے جیسے آگے آدھے پہ پہنچے 2 بندے آئے 70 بائک پہ، تو ان لوگوں نے ہمارے سے ہاتھا پائی کیا، مطلب میرے سے موبائل لے رہے تھے، میں نے موبائل دے دیا، تو بیگم سے وہ مانگ رہے تھے پرس، انہوں نے نہیں دیا، پیچھے ہو گئے، تو اسی چکر میں وہ آگے بڑھے تھے، میں ہاتھ روکا تو بیگم نے ان کو دکھا دیا، ایک نے شوٹ کر دیا۔
قتل کے محرکات جاننے کے لیے پولیس نے باقاعدہ ملزم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں فیکٹری کی آگ، نوجوان فائر فائٹر کی جان لے گئی۔ بلال تنولی 1 برس پہلے بھرتی ہوا تھا۔ ورثا کہتے ہیں بلال کی شہادت پر فخر ہے۔ شہید ریسکیو اہلکار بلال احمد کی نماز جنازہ میں DG ریسکیو عابد شیخ سمیت اہلکاروں اور عزیز و اقارب کی شرکت۔ کراچی میں خاتون ڈرائیور نے ٹریلر ڈرائیور پر گولیاں برسات دیں۔ عیسیٰ نگری کے قریب ٹریلر اور گاڑی میں ٹکر ہوئی۔ ٹریلر ڈرائیور نے آگے نکلنے کی کوشش میں گاڑی کو سائیڈ ماری۔ الشبہ عامر نامی خاتون نے تیش میں آ کر پستول نکالی اور ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ ڈرائیور ٹریلر سے اتر کر بھاگا اور پولیس کے پیچھے چھپ گیا۔ پولیس نے خاتون ڈرائیور کو پکڑ کر تھانے منتقل کیا، مقدمہ درج کر لیا۔ ایک ہی FIR میں دونوں کو نامزد کر دیا۔ FIR کے مطابق دونوں غفلت اور لاپرواہی سے گاڑی چلا رہے تھے۔ الشبہ عامر نے 9mm پستول کا لائسنس موقع پر پیش کر دیا۔ خاتون کو ویمن تھانے اور ڈرائیور کو PIB تھانے منتقل کر دیا گیا۔ گجرات میں خاتون سے اجتماعی زیادتی میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر کے شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے الزام عائد کیا تھا کہ بھرے بازار سے 2 مسلح افراد نے اغوا کیا اور ڈیرے پر مزید 3 ساتھی بلا کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے خاتون کا میڈیکل کروا لیا۔ متاثرہ خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف دلانے کی اپیل کی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی جھنگ نے ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مارچ کے مہینے میں 3737 انسپیکشنز کی گئی ہیں۔ 1185 فوڈ بزنس کو اصلاحاتی نوٹسز جاری کیے۔ ملاوٹ اور جعل سازی کرنے پر 21 یونٹ سیل، 14 کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 43,48,000 کے بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں گے، میٹھا در پولیس کا گٹکا فیکٹری پر انٹیلیجنس بیس چھاپا اور 100 کلو چھالیا، 33 کلو چونا، 5 کلو پتی اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا افضل۔ دیکھیے، خفیہ اطلاع پر یہ کارروائی میٹھا در پولیس کی جانب سے کی گئی اور ایک گٹکا فیکٹری پر چھاپا مارا گیا ہے۔ اس چھاپے کے دوران 100 کلو سے زائد چھالیا، بڑی مقدار میں چونا، تمباکو پاؤڈر اور گٹکے کی تیاری میں استعمال ہونے والا سامان جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ چھاپے کے دوران جو ملزمان تھے وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ گٹکا ماوا تیار کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مفرور ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت بتدریج بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی میں موسم گرم اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ دن میں تیز دھوپ کے ساتھ ہوا چلنے کا بھی امکان ہے۔ درجہ حرارت 39 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ مزید جانتے عدنان راجپوت سے، بتائیے گا عدنان۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں آج دن بھر کڑک دھوپ، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شام کے اوقات میں موسم کی تبدیلی کا امکان ہے۔ سمندری ہواؤں کے چلنے کے بعد شام میں کا جو موسم ہے وہ کافی خوشگوار ہو جائے گا۔ شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 61% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جی، لاہور میں اتوار کے روز نوجوانوں کی بڑی تعداد مختلف پارکوں میں کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہے۔ خواجہ رمضان مجید سے مزید جانتے، بتائیے گا۔
اتوار کا روز ہے اور اتوار کے روز جو ہے لاہور کے جو مختلف گراؤنڈز ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ آباد ہوتے ہیں اور صبح سویرے خاص طور پر کرکٹ کھیلی جاتی ہے. مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ آپس میں میچ رکھتے ہیں اور میچ کی جیت پر جو ہے وہ خوشی بھی منائی جاتی ہے اور باقاعدہ اس پر انعامات بھی ہوتے ہیں. یہاں پر موجود جو نوجوان ہیں ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے, صبح سویرے اٹھنا کیسا لگتا ہے آپ کو؟ آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے بھی جب کھیلتے تھے تو یہی ہمارے اندر پیشن ہوتا تھا. اسی طرح ہم گرمی سردی کچھ بھی نہیں سے دیکھتے تو کرکٹ کھیلنے کے لیے صبح سارے دوست اکٹھے ہو کے ہم گراؤنڈ میں آ جاتے تھے اور کرکٹ کو پورا انجوائے کرتے تھے. تو کرکٹ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے سر, میرا یہ ماننا ہے کہ کرکٹ اگر انسان کھیلتا رہے تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار میں ابھی بھی فٹ ہوں. یہاں پر بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور شائقین کرکٹ بھی موجود ہیں اور نوجوانوں کا یہ کہنا ہے, دوسرے نوجوانوں کو بھی میسج دے رہے ہیں کہ جو نوجوان گھروں میں سوئے رہتے ہیں اور موبائل فونز کی دنیا میں مصروف رہتے ہیں وہ بھی باہر آئیں, نکلیں, گراؤنڈز کو آباد کریں, کیوں نہ کہ گراؤنڈز آباد ہوں گے تو ہاسپٹل ویران ہوں گے. جی اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.